बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज के प्रोग्राम का आगाज़ कल के काशिफ अब्बासी साहब के उस प्रोग्राम के साथ जिसके बाद जो अब तक ज़ेर बहस है और ज़ेर मौजू भी है, यानी वो मौजू जो ज़ेर बहस अब तक रहा है, कल से तकरीबन 24 घंटे इस बात को हो गए। एक मामला साबिक़ वज़ीर आज़म की तस्वीर से शुरू हुआ और वो बूट की तशहीर तक आ पहुँचा। काशिफ अब्बासी साहब पाकिस्तान के एक बहुत मायानाज एंकर पर्सन हैं। उनके प्रोग्राम के अंदर फैसल वावडा साहब, जिनकी शोबदाबाजियों के बारे में बहुत सारे लोग हमेशा बात करते रहे हैं, मसलन किसी जगह तैयारा अगर गिरा है हिंदुस्तान का तो उसके ऊपर पाँव रख के तस्वीर खिंचवाना, या बंदूक लेके जब अटैक हुआ कराची में वहाँ पे पहुँच जाना, उनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ेर बहस आती रही हैं। उनकी बातों को कितना संजीदगी से लिया जाता है ये तो एक अलग मौजू है, लेकिन कल पाकिस्तान के नेशनल टेलीविज़न के ऊपर प्राइम टाइम शो के अंदर जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की पार्लिमान, पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ाया, और यहाँ तक कि पाकिस्तान के दिफाई इदारे का, पाकिस्तान आर्मी का मजाक उड़ाया है, मेरा ख्याल है कि इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और ये अफसोस की बात यह है कि ये सब कुछ जो हुआ है, इसके वो बार बार जो बात कहते रहे उसमें वो ये कहते रहे कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन्होंने आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम की है, उन्होंने बूट चाटने के बाद ये जो मराहिल हैं ये तय किए हैं। मैं सुनवाना चाहती हूँ आपको कि काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम के अंदर जो फैसल वावडा साहब थे, जो कि वफाकी वजीर हैं आबी वसाइल के, वो क्या कहते रहे, जरा एक झलक आप देख लीजिए। ये एक बहुत अहम सवाल है। क्या सवाल तो ये भी है कि पाकिस्तान की सियासत, सहाफत किस हद तक नीचे जा चुकी है, इसके ऊपर हम बहस कर सकते हैं बहुत सी, लेकिन असल बात उन लोगों का है, उन अवाम के नुमाइंदों का है जो कि यहाँ पे बैठ के और पार्लियामान के अंदर अहम फैसले करते हैं। इस पे बात करेंगे। क्या फ्रस्ट्रेशन भी शो की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से इत्तेहादी नाराज हो रहे हैं, जिस तरह से डेडलाइंस दी जा रही हैं, जिस तरह से MKM पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म, BNP मैंगल और GDA एक ही वक्त में हुकूमत से दूर हटते दिखाई देते हैं और उनके रूठने मनाने का अमल जारी है। क्या ये वो फ्रस्ट्रेशन है जिसकी बुनियाद के ऊपर जो वफाकी वज़रा हैं वो इस तरह से रिएक्ट करें? हमारे साथ मौजूद है जनाब मौला बख्श चांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, सेनेटर भी हैं, सीनियर रहनुमा भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी का। जनाब खुरम दस्तगीर खान साहब, अगेन बड़ा नाम है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के MNA हैं, मुंतखब रुकन हैं और कई बार वजीर भी रह चुके हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं जनाब सेंटर वलीद इकबाल साहब, अगेन हमारे बहुत मोहतरम हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत पढ़े लिखे लोगों में इनका शुमार है, ख़ानदानी लोगों में। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। तो सबसे पहले चांडियो साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ कि ये जो वावडा साहब ने बूट का वार किया है, इसका असल शिकार कौन है? पहली बात तो ये कि मैं वैसे आपके देखकर ही अपनी बात को बंद करने का कायल हो जाता हूँ कि शायद मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया। नहीं सर, लेकिन आज जो मेरे दिल में है वो मैं पहले 2-3 मिनट में बोलूँगा, कोशिश करूँगा। पहली बात तो मैं काशिफ अब्बासी को मुखातब होना चाहता हूँ। हम देखें बीबी, आपके कहने पे आते हैं, हम पैसे लेकर नहीं आते आपके चैनल से। माफ़ करना बुरा लगे तो, सब पैसे लेते हैं एंकर, हम एंकर को एहतराम देकर, इज्जत देकर आते हैं। अगर आप नहीं टोकोगे, मुझे याद है नवीद मलिक साहब का प्रोग्राम, नदीम मलिक साहब का प्रोग्राम, वहाँ इब्राहिम हक़ ने बदतमीजी की। नदीम मलिक साहब ने प्रोग्राम के दौरान ही उनको टोका। जनाब, ये हमारे सीनियर रहनुमा है, पीपल्स पार्टी के सियासतदान हैं, इस मुल्क में सेनेटर हैं। मुझे ज़रा अच्छा लगे, मैंने कहा चले, उन्होंने बोल दिया तो इनसे मशवरा करके तो नहीं बोला, अचानक बोला, लेकिन एंकर को तो रोकना चाहिए था। मुझे अफसोस है, काशिफ अब्बासी इतने सीनियर लोग हैं, हम उनकी इतनी इज्जत करते हैं। कायरा साहब मेरे लीडर हैं, कायरा साहब इस पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, कायरा साहब हमारे नजरियाती लीडर हैं, पार्लियामेंट में रह चुके हैं और इस वक्त भी बहुत बड़े लीडर हैं हमारे। मैं अपने को याद करता हूँ जहाँ लीडर को, वहाँ अब्बासी साहब, जावेद अब्बासी इतना सुपर इंसान है, नून लीग में इतनी अच्छा आदमी है, सेनेट में कभी उसके मुंह से ऐसी बात नहीं सुनी कि हमें कहे कि यार जावेद अब्बासी को ऐसा नहीं करते। तो पहले तो मेरा एहतजाज है काशिफ अब्बासी के लिए
اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں آپ مہمانوں کو بلائیں تو مہمانوں کا احترام کریں ورنہ ہم نہیں آئیں گے. ہم معاوضہ لے کر نہیں آتے. وہ تو ایک نیشنل ایشو کے اوپر بات کر رہے تھے, بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ اینکر کو دیا جا سکتا ہے کہ ان کو معلوم نہیں تھا, اور کاشف سے ہماری بات بھی ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہی واز شاکڈ کہ جب یہ جوتا انہوں نے نکالا, ایک بار بھی نہیں ٹوکا. اچھا قاہرہ صاحب ان کو روکنا تو چاہیے تھا. قاہرہ صاحب ان کی دعوت پہ آئے, قاہرہ صاحب معاف کیجیے میں بیٹھا, آپ رکے جناب عباسی صاحب, آپ ان کو روکنا تو چاہیے تھا, کہنا تو چاہیے تھا. وہ شاک میں چلے گئے, وہ بول نہیں سکے. یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے. بی بی میں آپ کی بات سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں, یہ راضی نہیں تھے, پہلے نے نوٹیشن غلط نکالا, 3 نوٹیشن غلط, تو منسٹری کیا کر رہی تھی, کالا منہ کر رہی تھی منسٹریاں. ضرورت کیا ہے اس حکومت میں, اس حکومت کی ضرورت کیا ہے جو نوٹیشن نہیں نکال سکتے. اور اتنا بڑا معتبر ادارہ, پاکستان کی فوج کے سربراہ کا مسئلہ تھا, تو کیا یہ ادارے کو مذاق بنا رہے تھے یا اس منصب کو؟ دونوں کو مذاق بنا دی. آپ دیکھیں اس کے بعد مذاق کیا ہوئی. سر انہوں نے تو سیاسی جماعتوں کو نشانہ بنایا نا وافدہ صاحب نے, انہوں نے کہا جی پی ایم ایل اے نے پیپلز پارٹی کا بیانیہ. پہلے تو ان کی بات کریں جس کی وجہ سے کیا ہے, تو کیا ہم نہ کرتے؟ ہم نے تو اس منصب کا احترام کیا, ہم نے تو اس ادارے کا احترام کیا کہ وہ ملک کے لیے جانے دیتے ہیں. ہم نے اپنی باتوں کو چھوڑ دیا. پھر میں کہتا ہوں پھر میرے چیئرمین کا موقف درست تھا, ہم نے ہمیشہ اپنے چیئرمین کی بات کو مانا کہ وہ درست ہوتا ہے. لیکن اس بار پوری پارٹی نے کہا, چیئرمین صاحب کو کہا کہ جناب آپ اس معاملے میں کریں, وہ ایک ملک کا ادارہ ہے, وقار ہے اس منصب کا, ہم ایسا نہ اس کو متنازع نہ بنائیں. ٹھیک ہے, میرے چیئرمین نے بات کی اور وہ بات قبول بھی ہوئی ایک پارلیمنٹری طریقے کا. لیکن یہ کیا, اس کا مطلب وزیر نہیں چاہتے تھے؟ اور ہم اپوزیشن والے تو کہہ رہے ہیں, میں آج آپ سے بھی معافی مانگ رہا ہوں, 2 منٹ میں ذرا زیادہ لے رہا ہوں, آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں. ہم کہہ رہے ہیں, ہم نے جو توقعات لگائی کہ بہتر تعلقات ہوں گے حکومت کے ساتھ, اس کا مطلب ہماری توقعات غلط تھی. ہمیں بہتری کی امید نہیں رکھنی چاہیے. میں پھر اپنا جملہ دہراتا ہوں بی بی آپ کے اس پروگرام میں, اس حکومت کو جلدی ہے کیا جانے کی؟ یہ کیوں ایسے اقدامات کریں؟ مگر چانڈو صاحب وہ تو ایک صفحے پہ ہے نا, مطلب جن کے بوٹ وہ دکھا رہے ہیں وہ اور حکومت کا تو کوئی تنازع نہیں ہے. ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گی یہ بوٹ دکھانے سے کس کی توہین ہوئی ہے. اس کا تاثر یہ ہوا کہ آپ کی پی ٹی آئی حکومت نے یہ معاملہ نہیں کروایا. اس کا تاثر یہ جاتا ہے, یہ آپ نے اس بوٹ کی وجہ سے کیا ہے, بندوق کے زور پہ آپ نے کیا ہے. یہ کس کی بے عزتی ہوئی؟ یہ کس کی بے عزتی ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں سیاسی حکومت نے کیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس بوٹ کے چاٹے آئے آپ نے. تو پھر اور مجھے واڈوا صاحب کا پتہ ہے, واڈوا صاحب کو ٹکٹ کیسے ملی ہے, واڈوا صاحب وزیر اعظم کے لیے کیا تاثر رکھتے ہیں, وہ میں جانتا ہوں اچھی طرح. میرے سینئر لیڈر کی توہین کی ہے. پہلے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اور اس کا تاثر تو یہ ہوا نا, آپ حکومت نہیں چاہتی, حکومت نہیں چاہتی تھی کہ یہ ان کو توسیع میں. جی بالکل. اور دوسری بات, ان کی بات سے یہ تاثر آ رہا ہے کہ اپوزیشن نے یہ سب دوسری بات بی بی جہاں میں نے کاشف عباسی کے لیے احتجاج کیا, میرا بھائی ہے, میرا دوست ہے, ہم ساری مشکل وقت میں اس کے پاس جاتے ہیں. دوسرا میں احتجاج حکومت سے کر رہا ہوں, وزیر اعظم صاحب آپ کی فضیلت کہاں ختم ہو گئی ہے؟ یہ 3 دن کے لیے آپ نے جو اخلاق کا مظاہرہ کیا اب کہاں ہے؟ پاکستان کے انتہائی سینئر رہنماؤں کے سامنے آپ کے وزیر ہے, کوئی ممبر کرے, کوئی عام ممبر کرتا, قومی اسمبلی کا کوئی سینیٹر کرتا, آپ کا وفاقی وزیر کر رہا ہے, آپ احتجاج نہیں کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے معاملات میں اخلاق آ گیا ہے. میں وعدہ لیتا ہوں آئندہ ہماری قوم جھوٹ نہیں بولے گی, یہ بھی تو وعدہ لیتا ہوں, ان کی بات کرتے ہیں. اچھا اگر برے, میں کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کی حکومت انتہائی بے شرمندگی کے ساتھ اس ملک سے تمام اقدار ختم کر رہی ہے. جو اقدار ہماری سوسائٹی کی پہچان ہے, سینئر لوگوں کی بے عزتی اس نے کی ہے, ہمیں تکلیف پہنچی ہے. خرم صاحب بہت دیر نہیں ہو گئی, پارلیمان کے اندر یہ معاملہ ظاہر ہے کہ ایک ترمیم کا معاملہ ہے, ترمیم ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, ان کا یہ موقف ہے وافدہ صاحب کا, میں بالکل ان کی وکالت نہیں کر رہی, انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ غلط کیا. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خوش کرنے کے لیے چند حلقوں کو جو ہے وہ اس ترمیم میں اپنے بیانیے سے ہٹ کے بات کی ہے. اگر ان کو اور حکومت یہ تاثر دے رہی ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن چونکہ اپوزیشن نے کیا لہٰذا وہ انہوں نے بھی کیا. یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ نے ایران کے معاملے پر پاکستان کے وزیر خارجہ کو فون نہیں کیا, چیف آف آرمی اسٹاف کو فون کیا. ان کے میز پہ بھی کوئی بوٹ رکھا ہوا تھا؟ یا یو ایس سیکرٹری آف ڈیفنس نے پاکستان کے سویلین وزیر دفاع کو فون نہیں کیا, انہوں نے بھی چیف آف آرمی اسٹاف کو فون کیا. کیا ان کی میں جو ہے ٹیبل پہ بھی بوٹ رکھا ہوا تھا کہ جی فون نہیں کرنا؟ یہ کس قسم کی گفتگو ہے؟ یہ کون سا پیرایا ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں؟ میں اس پہ بہت گفتگو ہوئی ہے آرمی ایکٹ کے اوپر,
لیکن بنیادی جو بات ہے آپ کے ناظرین کی نظروں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے. پارلیمان نے وزیر اعظم کو وہ اختیار قانون کے تحت دیا ہے جو وزیر اعظم کو پہلے ہی حاصل تھا. موسٹ ریسنٹلی 2010 میں یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم نے اشفاق پرویز کیانی کو ایکسٹینشن دی تھی. اس وقت یہ قانون نہیں تھا، لیکن کیونکہ اس وقت معاملہ نہیں اٹھا، یا اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جو کم از کم اس معاملے میں اہل تھی کہ انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن اس طرح کے کیے جن کو چیلنج نہیں کوئی کر سکا. سوال یہ ہے کہ ہم نے اگر ایک ایسا کام جو پہلے ہوا میں تھا، سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لے کر کیا، اس کے اوپر اس قسم کی یہ جو منفی رویہ ہے یہ کس کو فائدہ پہنچا ہے؟ اس سے کیا مقصد کس کو فائدہ پہنچا؟ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو بھی فائدہ پہنچا ہے. یہ صرف ڈسٹرکٹیو بیہیویئر ہے، یہ ایک تخریب کا طریقہ کار ہے کہ کسی بھی طرح اپنی اپوزیشن کی جماعتوں کو متون کیا جائے. ان کا جو لان تان کا طریقہ 16 سال سے سینٹ اور قومی اسمبلی میں جاری ہے اس کو جاری رکھا جائے. کچھ دنوں سے یہ بحث ختم ہو گئی تھی آرمی ایکٹ کے اوپر یا جو کچھ بھی تھا، اور پھر کل سے یہ دوبارہ شروع ہوئی ہے اور اس کو ملائن ادارے کو بار بار جو ہے وہ ملائن کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی انٹینشنل کوشش تھی جو کہ واوڈا صاحب کی طرف سے؟ یہ اس حکومت کی نالائکی اور نااہلی کی آخری حدیں ہم نظر آ رہی ہیں ہمیں. آپ ایسا سمجھتے ہیں؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ ہر طریقے سے پاکستان جو ہے وہ پسپائی کی طرف جا رہا ہے. اکانومی کے نمبرز روزانہ کی بنیاد پر خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ اس معاشی کمزوری جس میں اس حکومت نے پاکستان کو پھینکا ہے اس کی خارجہ پالیسی میں اس کے اثرات ظاہر ہوئے ہیں. جس طرح کی مضحکہ خیز فارن پالیسی ہم نے کوالالمپور سمٹ پہ دیکھی ہے. ابھی یہ جو بھی مسالتی چکر ہے وہ ہے. جو بنیادی فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو جرت ہندوستان کو 48 سالوں میں نہیں ہوئی تھی اپنے جہاز بھیجنے کی پاکستان کی زمین پر، وہ اس کو اس حکومت کے دور میں ہوئی. جو جرت 71 سال سے ہندوستان کو نہیں ہوئی تھی مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کرنے کی اور اینیکس کرنے کی، وہ اس حکومت کے دور میں ہوئی ہے. اور یہ ان کی کمزوری اور نالائکی کا اثر ہے کہ ہندوستان نے کریکٹ، یہ دیکھیں مجھے بڑے دکھ سے یہ بات میں کر رہا ہوں اور میں نے قومی اسمبلی میں بات کی ہے، ہندوستان نے درست تجزیہ کیا کہ اگر اس وقت ہم نے کشمیر پر ایکشن لیا تو ایک ایسی حکومت ہے جو مفلوج ہے، 5 مہینے سے مفلوج ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن ولید اقبال صاحب، ایک تو ظاہر ہے کہ آپ معزز رکن ہیں پارلیمان کے، آپ کو لگتا ہے کہ واوڈا صاحب نے یہ آؤٹ آف فرسٹریشن کیا ہے، کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی ہے؟ اس کے پیچھے آپ کو ان کے مقاصد کیا نظر آتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں اس پہ تو تبصرہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا جواب تو فیصل صاحب خود ہی دیں گے کہ ان کے ذہن میں کیا تھا یا کس وجہ سے انہوں نے ایک طریقے سے اپنے تاثرات کو پیش کیا. میں اکثر عرض کرتا ہوں، اور اتفاق سے 2 رات پہلے میں خود کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں تھا اور وہاں انہوں نے کوئی ٹویٹس، اس دن جو بھی واقعہ ہوا تھا اس کے حوالے سے کوئی ٹویٹس، وہ جو میاں صاحب کی تصویر آئی تھی ریسٹورانٹ میں، اس کی ٹویٹس پڑھ کے بتائے، فواد چودھری صاحب کے بھی اور واوڈا صاحب کے بھی. تو میں نے کہا جی کہ میں نے کہا جی ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے ایک بات کو کرنے کا. لیکن میں اس سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا. آپ مذمت کرتے ہیں یہ جو میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں یہ ضرور عرض کر دوں کہ میں ان کی جگہ ہوتا تو میں یہ نہ کرتا. اور باقی یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ تو پارٹی کے کوئی اگر ڈسپلنری باڈی ہماری جو ہے وہ یا چیئرمن ہمارے ہیں وہ اس پہ فیصلہ کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایسا نہ کرتا. نہیں، لیکن یہ غلط تھا. مجھے اجازت دیں، مجھے ابھی اجازت دیں کیونکہ اس کے پیچھے کچھ فیکٹ. جس خاندان کا وارث ہے اس خاندان کے فرد کی حیثیت میں اگر اتنی بڑی بد اخلاقی کی اپنے سیاسی لوگوں کے ساتھ کی، ایک الفاظ تو کہ میں آپ کو برا نہیں کہیں برا ہے. اب تنظیم میری ابھی کیونکہ اس میں دس از ناٹ دا ہول ٹروتھ. میں ابھی کیونکہ دونوں مہمانوں نے کچھ باتیں کی ہیں، میں دونوں کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اور میں آف ٹاپک نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ خرم صاحب نے تو بہت سی اور چیزوں کی بات کر دی جو اس سے ٹاپک سے نہیں اس کا تعلق کوئی. میں پہلے تو ایک بات کاشف عباسی صاحب کے بارے میں کر دوں. میں نے بھی یہ سارا کلپ دیکھا ہے. کاشف عباسی صاحب بار بار ان کو ٹوک رہے تھے
کاشف عباسی صاحب نے یہاں تک کہ الفاظ بھی استعمال کیے. تو اس حد تک کچانیو صاحب ذرا زیادہ ایموشنل ہو گئے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ان کی شان میں گستاخی ان کے لیڈرز کی نہیں ہوئی, لیکن کاشف صاحب نے آپ وفاقی وزیر ہے, پلیز اتنا نہ لیڈر ہے کاشف صاحب, نہیں کاشف عباسی صاحب ان کو روکتے رہے. میں ولید اقبال صاحب اس بحث میں نہیں جانا چاہتی کہ اینکر کا جو بھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے فی الحال. ان کو اگر زیادہ ان کو اگریسولی کرنا چاہیے تھا وہ علیحدہ بات ہے, لیکن وہ ٹوکتے ضرور ہیں. وفاقی وزیر کا جو ہاں جی, اب میں نیکسٹ اب میں دیکھیں اس میں تھوڑا سا فیکٹس میں جانا چاہوں گا. میں نے میں ایکسپلین نہیں کر سکتا کسی اور کے کانڈکٹ کو, ٹھیک بات, وہ تو وہ خود ہی کر سکتا ہے. لیکن دو ایسے حقائق ہیں, اور میں اتفاق سے یہ میں سمجھتا ہوں میری تو خوش قسمتی ہے کہ خرم صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ متعلقہ شخص ہیں. دو باتیں جو ہیں منظر عام پہ آئی ہوئی ہیں, ریکارڈ کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ فیکٹس ہیں جو میں سمجھتا ہوں غالباً میرے اندازے میں فیصل صاحب کے ذہن میں ہوں گے. میرا اندازہ ہے, میں ان کا مائنڈ نہیں ریڈ کر سکتا, نہ میں ان سے ان کا انٹرویو لے کے آیا ہوں یہاں پہ, میں نے ان سے کوئی بات چیت نہیں کی. خرم صاحب نے 3 یا 4 دن پہلے, اور یہ میں الفاظ دہرا رہا ہوں, یہ ریکارڈ پہ آئے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اس آرمی ایکٹ کے امینڈمنٹ اور باقی ایکٹ سروسز ایکٹس کی امینڈمنٹس کے حوالے سے ہمارے ایم این ایز پہ کوئی پریشر نہیں تھا, لیکن ہماری لیڈرشپ پہ پریشر تھا. یہ ایک بات انہوں نے کی ہوئی ہے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. دوسری بات, یہ الفاظ ان کے ہیں, انہوں نے پبلک فورم پہ کہا یہ لاہور میں آن سیٹرڈے یا سنڈے. سیکنڈلی اسی گفتگو میں انہوں نے یہ بھی کہا which was more interesting, بلکہ انٹرسٹنگ کا الفاظ بھی میں ان کے منہ سے سنا ہوا بول رہا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ راتوں رات کو ہمارا فیصلہ کچھ اور ہونا تھا, لیکن راتوں رات کوئی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ پھر فیصلہ صبح کچھ اور ہو گیا. یہ ریکارڈ پہ آئی ہوئی ہے بات. اب وہ انٹرسٹنگ بات کیا تھی یہ انہوں نے نہیں بتائی. اب یہ تو ان کی بات ہوگی. ایک سیکنڈ, جسٹ فار دی سیک آف کمپلیٹنس. دوسری طرف میں چانڈیو صاحب سے اگری کرتا ہوں, کائرہ صاحب بہت قابل احترام ایک فارمر پارلیمنٹیرین, فارمر انفارمیشن منسٹر اور بڑے رسپیکٹڈ لیڈر ہیں, اور جاوید عباسی صاحب ہمارے سینٹ میں بھی ساتھی ہیں, میرے بھی ہم ان دونوں سے میرے بڑے اچھے مراسم ہیں, کمیٹی کے چیئرمین. جی بالکل ہیں, اور ان کی شان میں اگر گستاخی ہوئی ہے اور اگر ان کو ایسا محسوس ہوا ہے, میں اپولوجائز کرتا ہوں, میں اپولوجائز میں نہیں خیال کہ پرسنلی ان دونوں کے ساتھ کچھ ہوا ہے, یہ تو پورے پارلیمنٹ کے ساتھ ہوا ہے. اب مجھے ایک بات اور فار دی سیک آف کمپلیٹنس, اور میں چاہوں گا کہ فلور ان دونوں کو ملے. انہوں نے تو نہیں, چانڈیو صاحب نے, ان سے بھی میرے بڑے اچھے مراسم ہیں اور یہ بڑے شفقت سے پیش آتے ہیں, اور بڑے آپ نے مجھے کہا میں پڑھا لکھا ہوں, یہ مجھ سے زیادہ میں آپ کا احترام کرتا ہوں, میں آپ سے پیار کرتا ہوں. میں بھی آپ سے پیار کرتا ہوں اور آپ کا احترام کرتا ہوں, اور میں تنزن نہیں کہہ رہا, میں اسی دل سے کہہ رہا ہوں. آپ کو پتا ہے کس کے وجوہات تو آپ کو پتا ہی ہے. ہاں صحیح بات ہے, صحیح ہے. میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اسی طرح جس طرح میں نے خرم صاحب کے حوالے سے بات کی, اسی طرح اس کے ایک روز بعد فرت اللہ بابر صاحب کا بھی ایک ریکارڈ پہ بیان ہے اپنی پارٹی کے بارے میں اور اپنی پارٹی کی ڈیسیجن میکنگ کے بارے میں اس موضوع کے اوپر, کہ جی, اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ جی ہماری سیاسی جماعتوں میں جمہوریت کا تصور نہیں رہا, اور اس کا اشارہ یہی تھا کہ کسی فرد واحد نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے, ان کی سی نے کچھ اور فیصلہ کیا تھا. اور یہ بات بائی دی وے کاشف عباسی نے کائرہ صاحب کو 2-3 دفعہ پوچھی بھی, اور کائرہ صاحب نے کہا میری پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ تھا. انہوں نے کہا نہیں, کہاں ہوتے ہیں پارلیمانی پارٹی کے فیصلے. اس حد تک جو کاشف صاحب نے بات کی, فرت اللہ بابر صاحب کی سٹیٹمنٹ اور ان کا جو بیان اور ان کی جو بھی تھی گفتگو, وہ اس کی تائید کرتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ میں کہہ رہا تھا, یہ اس کے پیچھے فیکٹس ہیں, یہ اس کے پیچھے فیکٹس ہیں. یہ فیکٹس آپ کو بھی پتہ ہے. کسی انداز میں ایک سوال آپ سے پوچھوں, 19 اگست 2019 کو پرائم منسٹر نے اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر ایکسٹینشن دی تھی, وہ بھی ایک فیکٹ ہے. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ کو بالکل آپ ڈسیگری نہیں کر رہے ہم چاہ رہے تھے کرنا, ہم تو اس میں نہیں آتے. پھر اعتراض کیوں کر رہے ہیں جبکہ آپ نے کہا سب کو فون کیا آپ کی پارٹی نے؟ آپ کو دیکھیں میری یعنی واردہ صاحب کی میں نے آپ کو پورا فیکٹس کا ریزیومے دیا کہ یہ فیکٹس بیک گراؤنڈ میں تھے. سینٹر صاحب, اگر آپ کو یہ فیکٹس پتہ بھی تھے, اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے واردہ صاحب نے اپنا طریقے سے بیان کیا, تو اب ہمیں ڈرنا چاہیے پہلے کہ اب کوئی آ جائے کوئی تحریک انصاف کا تو کوئی بھوٹ ہی نہ آ جائے ساتھ میں. سر یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ بن گیا. میں تو آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں, ایک تو میں نے ان کو کہا کہ جی اگر ان کے اور ان کی کسی لیڈر کو اس سے دکھ پہنچا ہے, میں اپولوجائز کرتا ہوں, حالانکہ میں نے یہ نہیں کیا. دوسرا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں ان کی جگہ ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا, اس طرح میں اور کچھ نہ کرتا. مذمت نہیں کر رہے. دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ریلیونٹ فورم ہے پارٹی میں,
یا ریلیونٹ اتھارٹی ہے پارٹی میں, اگر یہ پارٹی کے طور پہ یا کیبنٹ کے منسٹر کے طور پہ انہوں نے کوئی بات کی ہے تو آئی ایم ناٹ نو بڈی ٹو سٹ ان ججمنٹ, یہ پرائم منسٹر کا یا پارٹی چیئرمین کا یا ہماری پارٹی لیکن غلط تو کیا نا. بھلا میں صرف کہہ رہا ہوں کہ میں ایسے نہ کروں. بھلا انصاف تو کرو. ایک وزیر تماچا مارتا پھرے, ایک وزیر جوتا اٹھاتا پھرے, اس کے اوپر روشنی ڈالیں جو ہے. وزیر صاحب روکے گی نہیں. ہاں نہیں وہ میں ایک فیکٹ میں بھی سامنے رکھ دیتا ہوں. آج قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات میں وزارت آبی وسائل کے 3 سوال تھے صرف, تینوں کے جواب نہیں آئے, اور یہ آج 6 جنوری کو یہ ڈیفر ہو کر آج پھر یہ عوام کے سامنے آئے. نہیں, کل بائی دا وے آبی وسائل کی جو سینٹ کی کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہے. واٹا صاحب اگر تشریف لائے آپ چاہتے ہیں میں ان کی کلاس لوں. نہیں ہم نہیں یہ چاہتے ہیں کلاس لیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحیح کو صحیح کہیں, غلط کو اور ہم یہ چاہتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں چاہتا. اس وقت پاکستان کے عوام کتنے اپسٹ ہیں اس معاملے کے اوپر, جو جمہوریت پسند لوگ ہیں وہ کتنے فکر مند ہیں. میرا خیال ہے آپ سے بہتر کوئی اس بات کو نہیں جانتا. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں, بریک کے بعد جو 2 فیکٹس کی سینٹر صاحب نے بات کی, ولید اقبال صاحب نے, وہ بڑے امپورٹنٹ فیکٹس ہیں, ان کے اوپر بھی ہم بریک کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خرم صاحب 2 سوال جو پوچھے, انہوں نے کہا جی یہ پرابلم جو تھی اس کی وجہ سے وافدہ صاحب نے اس طرح اوور ریئیکٹ کیا ہے. میں نے کہا نہیں, آپ نے کہا کہ انہوں نے, آپ نے تھنک فیسٹ میں یہ بات بھی کی کہ ہم نے راتوں رات یہ فیصلہ بدل دیا تھا اور ہماری قیادت کے اوپر پریشر تھا. تو کیا کوئی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی؟ اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کے 72 سالوں میں 38 سال اس ملک پر فوجی آمریت رہی ہے. یہ فیکٹ ہے, ٹھیک ہے, اور ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ ایک فوجی آمر موجود تھے. تو کیا یہ کہنا کہ جی پاکستان کی سیاست میں ان کا رول نہیں رہا یا ان کا کبھی دباؤ نہیں رہا, یہ تو ایک غیر حقیقی گفتگو ہے. دا پوائنٹ از کہ بوٹ چاٹنے کی جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے وہ غیر اخلاقی ہے, مذموم ہے, اور جمہوریت کے اوپر تمانچہ ہے. ہم سب نے پریشر سہے ہیں, ہم سب سہ رہے ہیں بڑے سالوں سے پریشر, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بوٹ سامنے رکھ کر چاٹنے کی اصطلاح استعمال شروع کر دیں. ہم نے اپنے بچوں کو کیا سبق دیا ہے؟ یہ سبق دے رہے ہیں. تو لہذا یہ جو فیکٹ ہے, اور میں نے تھنک فیسٹ میں جو بات کی, میں پھر دہراتا ہوں, میں نے وہاں یہ بھی کہا, میں نے کہا ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں, لیکن جو عسکری اداروں کا پاکستان کی سیاست میں رول ہے وہ ایک حقیقت ہے. ہم اسے ڈس ایگری کرتے ہیں, ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو ہونی چاہیے, لیکن وہ ایک حقیقت ہے. اب ہم یہ کہیں کہ ہم اس حقیقت کو نہیں مانتے, لیکن اس حقیقت کو بوٹ کی صورت میں سامنے رکھنا ہمیں متون کرنے کی کوشش میں پی ٹی آئی کے ایک وزیر نے اس ادارے کو بھی متون کیا ہے, گھسیٹا ہے اندر, جس کی ضرورت نہیں تھی. سر ہو سکتا ہے اس ادارے کو اس سے پرابلم نہ ہو نا. یہ پرابلم دیکھیں, پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی پہ ان کے ورکر بھی تنقید کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جی دیکھیے, یہ مزاج بالکل ڈیفرنٹ ہے نا. یہ پہلے بات ہے, اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے کارکن اور ہمارے ممبران اسمبلی نے ہم پر تنقید کی ہے, پارٹی کو تنقید کی ہے, یہ بڑی مثبت تنقید ہوئی ہے. یہ وہ سیاستدان ہے جن کو ہمیشہ سودے بازیوں کے تانے ملتے تھے, لیکن اگر اندر سے آوازیں اٹھی ہیں کارکنوں کی طرف سے, ممبران اسمبلی کی طرف سے, یہ اصول کی باتیں اٹھی ہیں, تو پھر یہ اچھی بات ہے. لیکن پھر کہتا ہوں, جس طریقے سے ایک وفاقی وزیر نے متون اپوزیشن کو متون کرنے کی کوشش میں یہ سارا معاملہ سمجھ لیں کہ وہ انہوں نے ٹیبل پر نہیں رکھا, آپ کی پیچھے جو پارلیمان ہے اس کی پیشانی پر مارا ہے کہ یہ لو. تو بھائی جو حکومت خود لے کر آئی ہے یہ قانون, کیا اس نے وہ عمل نہیں کیا جس کی وہ الزام دے رہے ہیں؟ لیکن آج دیکھیں نیشنل اسمبلی کا سیشن تھا, اس میں کسی نے بات نہیں کی, سینٹ میں کسی نے بات نہیں کی کہ بھئی یہ ان سے معافی مانگے یا تحریک استحقاق لے کے آئیں کہ پارلیمان کی جو ہے وہ توہین ہو گئی ہے. چھوٹی باتیں ہیں یہ, لیکن اس کا پرسپیکٹو بہت بڑا ہے, اس کا نقصان بہت بڑا ہے. لوگ پارلیمان کو سیریسلی نہیں لے رہے اس وقت. دیکھیں, پہلی بات تو میں آپ کے ساتھ ہوں ہر بات میں, اس بات میں, لیکن یہ جو کہے کہ ہماری پارلیمنٹری پارٹی نے ایسی کوئی بات نہیں کی, ایسا نہیں تھا. ہماری پارلیمنٹری پارٹی کے دوستوں کو تحفظات تھے. جو چیئرمین صاحب نے بھی گفتگو کی, آصف صاحب نے بھی گفتگو کی, اس کے بعد بھی, لیکن ہم تمام دوستوں, میں بھی اس کا ممبر ہوں اس فورم کا, ہم نے سب نے کہا کہ یہ جو ہمارے قائدین توقعات کر رہے ہیں اس حکومت سے بہتری کی, وہ نہیں ہوگا. وہ تو آغاز بھی پتہ چل گیا کہ وہ سیاسی شرافت کا
हिस्सा बनना ही नहीं चाहते हैं। उनकी शराफत खुद पे ख़त्म है, उनके रवैये अच्छे नहीं हैं। हमने कहा, लेकिन सबका ये ख्याल था चेयरमैन साहब पर कि नहीं, ये एक मफाद में है, एक इदारे की बात है, हमें ऐसा नहीं, पहले हमने किया है। और मैं मेरे भाई को बता रहा हूँ, खुरम को, ये दुरुस्त इन्होंने कहा है, इसलिए आपने अमेंडमेंट्स ये वापस लिए। दुरुस्त, ये वो कहा गया होगा। रातों रात आप अमेंडमेंट्स लेके आए, रातों रात आपने रातों withdraw रात की। नहीं लाए, हाँ। वो उस इजलास में तय हुआ था। ठीक। लेकिन मैं खुरम साहब के साथ इस बात पे मुत्तफिक हूँ, अगर ये तरीक़ेकार उनका है तो ये तो नुकसानदाह है। ये ठीक उन्होंने कहा। ठीक। हमने बात जिस शक्ल से की है वो और शक्ल है, इन्होंने जिस अंदाज से उसको लिया है और तासुर ये दे रहे कि ये राजी नहीं थे, ये मजाक उड़ा रहे लेकिन हैं। आपके वर्कर ने भी वही तासुर लिया है, हाँ, ये लेकिन सिर्फ हमने- उन्होंने तासुर नहीं लिया एक जो- बात मैं चाटी साहब ऐड जी। कर, देखिए अस्करी मामलात में पार्लिमान का रोल आना मुस्बत बात है। हाँ, वो रियासत और हाकमियत के वो कोने जिन पर अभी तक पार्लियामान की रोशनी नहीं पड़ी थी, कानून की रोशनी नहीं पड़ी वो थी, पड़ी। अगर वो दुरुस्त कानून बात की है। रोशनी में आए हैं तो ये मुस्बत बात है। इसका मतलब ये है, लेकिन इसका जो मैं- मतलब जो ये मैं- नहीं है कि आप तरमीम भी ना लेके आए, आप नहीं, बहस इसका- भी ना करें, आप प्रोसेस को भी ना फॉलो करें। लेकिन उसका मतलब ये भी है तो नहीं है। कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये फैसला करते हैं, जैसा कि उन्होंने 19 अगस्त को किया था कि उन्होंने जनरल कमर बाजवा को एक्सटेंशन देनी है, तो ये पार्लियामान की फतह है कि उन्हें लिखना पड़ेगा कि आर्मी एक्ट के चैप्टर 8B के तहत ये एक्सटेंशन दी जा रही है। ये सिर्फ एक एग्जेक्टिव तो ये का क्रेडिट तो इमरान खान साहब को लामहदूद गिर जाता है ना इख्तियार, भाई। बजाय ये हाँ, मैं कह रहा हूं बजाय ये कि इस इशू के पॉजिटिव इश्यूज को लेते, ये जो तरीकेकार मेरे भाई ने वहां इख्तियार किया है वो इंतहाई मजमूम है और ये अब एक हमेशा के लिए तो खराबी इसका- की मिसाल बन गई। वली साहब, इसका तो मतलब ये है कि पार्लियामान अब आगे भी इस तरह काम नहीं कर सकेगी जिस तरह तासुर दिया गया इस तरमीम के बाद, और आप इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। कैसे चलेगी पार्लियामान? सर 7 बिल आपके सेनेट में पड़े हुए हैं, कौमी असम्बली के अंदर आपने नैब लेके आना है और बहुत कुछ है, कैसे होगा? देखें जी, एक ऐसे इंसिडेंट, अब मैं इसको इंसिडेंट ही कह रहा हूं क्योंकि आप इसको इंसिडेंट आपने बनाया हुआ है, तो एक ऐसे इंसिडेंट से मैंने हमने कैसे बनाया है वलीद यार, इकबाल वलीद साहब? साहब, पूरे अभी- पाकिस्तान ने दुनिया अभी- भर में अभी- कोट अभी- किया अभी- जा रहा है अभी- कल का अभी वाक़या। आप भी खालिद पीटीआई का तासुर दे रहे हैं। चले जी, गैर मैं मामूली कह वाक़या। मैं अभी ये हमने आपने बनाया बनाया कि है, अल्फाज मामूली ये हमने बनाया आपने है। बनाया कि अल्फाज वापस हमने ले बना- लेता हूं। ठीक, चलें जी, इंसिडेंट आप बन बहुत गया, अच्छे हैं, आप बहुत इंसिडेंट अच्छे बन गया। बन गया। अब हाँ, अब ये कैसे- इंसिडेंट क्योंकि बन गया है, मैं नहीं महसूस करता, मैं एक इनकोरेजिबल ऑप्टिमिस्ट हूँ, अंग्रेजी में जिसे कहेंगे। हमेशा मैं बेहतर का ही सोचता हूँ, नेगेटिव नहीं मैं समझता। आई थिंक कि एक वाक़े से इस तरह से कोई चीज़ डीरेल नहीं हो सकती और नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी, मैं ये समझता हूँ। हमें एक नई बिगिनिंग करनी चाहिए, मतलब शायद उनके ये अल्फाज नहीं थे लेकिन उसका मतलब यही था। और उसमें उन्होंने इन तरामीम की भी बात की, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के चीफ Appointments की भी इलेक्शन बात की, कमिश्नर हाँ, की बिल्कुल, तकर्रुर और दीगर जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके तकर्रुर की भी बात की, नैब के कवानीन और वो 2-3 जो हेडलाइंस जो उस वक्त पेंडिंग थी उस पर उन्होंने बात की। और इन सारे मामलों पे मेरी अपनी इतला और ख़बर यही है कि बड़ी मुस्बत प्रोग्रेस जो है हो रही है। मैं आपने मीडिया पे भी देखा होगा कि गवर्नमेंट और अपोजिशन बहुत करीब हैं एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुरी पे, तकर्रुर। बिल्कुल ये उसका सही, एक ठीक। उसका और मिसाल है। जी। दूसरा उसके अलावा तो ये derail नहीं होगा आपके मैं ख्याल नहीं से? समझता ये डीरेल होगा। आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे चली गई हैं, बट यस नहीं, मैं तो एक सवाल पूछ रही हूं, एक्सट्रीम पे तो सर वादा साहब गए हैं और जो कि आपकी काबीना मतलब का इसको हिस्सा है, मैं वफाकी इसको मैं काबीना एक का। इसको मैं एक ऑब्स्टिकल नहीं कहूंगा अगर ठीक। ऐसी बात है। अगर इस नहीं, ये बहुत अच्छी बात है इस पे आपकी। बुरा मनाया गया है अगर, तो मैं ये समझता हूं कि इसको मैं एक इरिटेंट अच्छा, ज्यादा से अच्छा, मैं बिल्कुल- इरिटेंट कहूंगा, बिल्कुल। इसको मैं ऑब्स्टिकल नहीं कहूंगा, इसको मैं एक रोड ब्लॉक नहीं कहूंगा। माफी का मुतालबा जो है वो आप करते हैं कि माफी मांग लेनी चाहिए। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मैंने तो मांग ली है जी, बाकी उनको भी मांगनी चाहिए माफी। बड़ा उनकी मन मर्जी होता है है अगर जी। कोई माफी मांगे। मैंने तो apologize किया है कि जी अपना अगर बिल्कुल। किसी को दुख पहुंचा खासकर तो मैं मैंने एक छोटी सी ब्रेक लूं, ब्रेक के बाद हम जरूर इस पे बात करेंगे कि कैसे चलेगा ये मामला, क्योंकि इत्तेहादियों का मामला इस वक्त बहुत खराब हो रहा है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। चांडी साहब, होना क्या चाहिए? आप रवैयों की बात कर रहे थे, पार्लियामान की इज्जत और तौकीर के लिए पार्लियामेंटेरियंस को भी कुछ करना है ना, वो क्या है? देखिए, पार्लियामेंटेरियन तो अपने हिस्से
मैं और इल्ज़ामात की बात नहीं कर रहा, सियासी रवैया, मेरा मामला सारा रवैये का है। मैं समझता हूँ रवैया ठीक होगा तो हमारी बहुत सारी मुश्किलातें आसान हो जाएंगी। अब मैं आपके जवाब देने लगा हूँ, लेकिन पहले 2 जुमले कह दूँ, आपके पास टाइम बहुत कम होगा। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ वज़ीर आज़म साहब को मुखातिब होकर, वज़ीर आज़म साहब आप तो बड़े महज़ब हैं, आप पाकिस्तानी लगते नहीं हैं, आप तो विलायती लगते हैं। तो विलायत वाला तो किरदार और अखलाक जो है वो तो अपना है ना, झूठ ना बोलना, रवैया अच्छा रखना, हर बात में सॉरी करना। इधर क्यों सॉरी करना आपको भूल गया है? तो आप मुतालबा कर रहे हैं कि होना चाहिए। बिल्कुल कहता हूँ। दूसरा उनसे मुतालबा है वजीरों को समझाएं, इस फकीर की पेशेंट को या 2 पहले पूरी हो चुकी, अब फिर कह रहा हूँ मुश्किलातें बढ़ेंगी, आपको फिर पार्लियामेंट के दोस्तों की जरूरत पड़ेगी, ऐसा ना करें। अब तीसरी बात मैं कह रहा हूँ अपने चेयरमैन से, अपनी क़यादत से माफ़ी मांगते हुए मैं उनसे अपील करूँगा कि पार्टी से को बताएं, मेरी आवाज़ बताएं, ज़्यादा इनसे अच्छी उम्मीदें ना वाबस्ता करें हुकूमत से। इतनी सारी सियासी ताल्लुकात और बेहतर काम का उम्मीदें रखना मुनासिब नहीं है, ये इज्जत नहीं करे।